अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन विजन पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुझे कहते हैं ना चौधरी, और आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हम जब पाकिस्तान के एफर्ट्स की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या खातिर खा इकदाम किए, तो वो सिर्फ नेशनल लेवल की इनिशिएटिव्स नहीं है, बल्कि उन इनिशिएटिव्स को इंटरनेशनली भी खूब पज़राई मिलती है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे इकदाम हैं, कौन से ऐसे खातिर खा इकदाम हैं जिनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ऐसे पोटेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कहा गया कि काम होगा लेकिन क्यों नहीं हुआ, वजूहात क्या हैं और मजीद काम क्या हो रहा है। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो देखते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। नेशनली पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या एफर्ट्स हैं, ये तो हम अपने हर प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ग्लोबली इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की एफर्ट्स से रेलेवेंट क्या क्या पजराई मिली और कब मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉर्न चैलेंज की। वो चैलेंज है जो कि ग्लोबल एफर्ट है टू कॉप विद क्लाइमेट चेंज। वैसे तो इसमें नेशनली चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, कंट्रीज़ की अपनी एफर्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पहली बार इन द हिस्ट्री पूरी दुनिया में से एक प्रोविंस को, यानी कि KPK में जो एक कामयाब प्रोग्राम रहा बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, उसको लेकर पाकिस्तान को पजराई मिली। और ये वो प्रोजेक्ट था कि जो मेंशन टाइम से भी कम मुद्दत में पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। और ये बॉर्न चैलेंज का मकसद ये होता है कि जो डिग्रेडेड लैंड हैं, जो डिफॉरेस्टेटेड लैंड हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको रिस्टोर करना है। तो पहली बार KPK को पूरी दुनिया में सब नेशनल एंटिटी के तौर पर इस चैलेंज में रजिस्टर किया गया। फिर बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की क्लाइमेट एक्शन प्लान को सराहा, और जो कोविड में पेंडेमिक में ग्रीन जॉब्स का इनिशिएटिव था उसको पजराई मिली। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी होस्ट किया, और इस बार जो थीम था वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, तो इसकी लॉन्चिंग भी पाकिस्तान से हुई। और अब हम कैसे भूल जाएं लास्ट मंथ होने वाले समिट को, COP26 ग्लासगो, जिसमें पाकिस्तान को उन 3 कंट्रीज़ में शामिल किया पूरी दुनिया में से जिनको ग्रीन चैंपियन करार दिया जाता है। और पाकिस्तान से ये कहा गया कि ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेकर एशियन कंट्रीज़ की हेल्प करे। और उसका सबूत हमने अभी देखा जब सऊदी डेलीगेशन आया जिसने MOU साइन किया, और पाकिस्तान विल कोलैबोरेट एंड पाकिस्तान विल हेल्प सऊदी अरेबिया इन प्लांटेशन कैंपेन्स। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, तो हम कहते हैं जब ख़वातीन एक घर की मिनिस्ट्री से तो संभालती है, लेकिन साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें, पहले बाकी हुकूमतों में हमने देखा कि अदम तवज्जो ही रही, लेकिन इस बार फोकस है और ग्रीन इनिशिएटिव्स ना सिर्फ नेशनल लेवल पे है बल्कि इंटरनेशनली भी लोग इसको एक्सेप्ट करें। बल्कि सऊदी डेलीगेशन जो आया इस सिलसिले में वो भी काम हुआ। आपके अपनी कुछ अहम पॉइंट्स थे, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे आपने जो खिताब किया उसमें कुछ आपने चीज़ें हाईलाइट की, योर ओन इनिशिएटिव्स बिलोंग्स टू यू एक्चुअली। उससे सबसे पहले मैं बात करूंगी, आपने कहा था क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ये है क्या, इस पे क्या काम हुआ है? थैंक यू हिना। बेसिकली पहले वाले बात ये कि जो इसकी बात है ना कि पहले हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मोर देन 200 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते रहे हैं, जिसमें हमारे फ्लड्स आते रहे, जिसमें हमारी हीट वेव्स आती रही, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसकी वजह से हमारे GDP का लॉस हुआ, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। और ये 15 से 20 साल हो रहे थे, लेकिन ये शायद उस फिनोमेना को जो हमारी पहली हुकूमतें थी वो समझ नहीं सकी हैं कि पाकिस्तान जो है वो टुवर्ड्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की तरफ जो है वो जाने वाला है। और उस वजह से पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 ममालिक में आ गया, जिसको सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ख़तरा है। और डेटा ये बता रहा है कि ये आगे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ऐसे में मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है वो ख़ुद क्लाइमेट को समझते हैं, उनका अपना इन्वायरमेंट के ऊपर, स्पेशली फ्लड एरिया में उनका बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने आई के फ़ंड के ज़रिए किया था जब 2010, 11, 12 में सुपर फ्लड्स पाकिस्तान के अंदर आए थे, और जो तकरीबन साउथ KPK और पूरा साउथ पंजाब डूब गया था। तो इसलिए वो इन चीज़ों को समझते हैं। और वो आपको पता है कि UN में भी जाते हैं तो उनके मुंह से पहला लफ्ज़ क्लाइमेट चेंज ही निकलता है, और वो टॉप 5 लीडरान में से दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं। तो हमने जो उनके साथ इनिशिएटिव ली है वो अब सारी दुनिया को ज़बानी
رٹ گئے ہیں. پاکستانی سارے اس کے اوپر آن بورڈ ہے, اور انٹرنیشنلی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اکنالجمنٹس ہے. فار ایگزامپل 10 بلین ٹری سونامی, کلین گرین پاکستان, پلاسٹک بیگز بین, یا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر, ایکو سسٹم ریسٹوریشن. پھر اس کے علاوہ نیشنل پارک کا جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں, یہ جو پروٹیکٹڈ ایریاز کا انیشیٹیو ہے, تو یہ تو اب جو ہے نا اسپیشلی کلین گرین پاکستان اور 10 بلین ٹری سونامی اور پلاسٹک بین تو بہت زیادہ ہی دنیا میں بھی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی لوگ اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. جو آپ نے کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن کا کہا, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. میں نے 2010-11-12 میں ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی میں نے ڈیرہ غازی خان میں اور مظفر گڑھ کے ایریا میں جو ہے میں نے کام کیا تھا اسپیشلی خواتین کے ساتھ. روزے ہوتے تھے, روزہ رکھ کے ہم پھر اپنی فرینڈس کے ساتھ ہم سارے جاتے تھے اور خواتین سے بات کرتے تھے. میں نے اس میں ہنا جو ایک بات نوٹس کی کہ یہ جو ولنریبل سیکٹس آف سوسائٹی ہیں, چاہے اس میں ہمارے بوڑھے لوگ ہیں, چاہے اس میں بچے ہیں, خواتین ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, بیسکلی سب سے زیادہ خطرہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو سہتے ہیں اور جو سب سے زیادہ ولنریبل, جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ یہی سیکٹس ہیں. یعنی کہ گلوبل وارمنگ دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ صرف گلوبل ٹاکس کرتے ہیں, یہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہم سہتے ہیں, ہم جس سے ممالک جو ہم سہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کم کرتے ہیں. ہمارا تو 0.1% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا گلوبل وارمنگ, کیونکہ ہم کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ تو ہے نہیں, ہماری تو ایگریرین اکانومی ہے. ہمارا کوئی 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو ہمارا تو کوئی ایمیشنز ہے ہی نہیں. تو اس میں جو ہے مجھے جو یہ فیل ہوا کہ ایسی خواتین سے میں ملتی تھی جو پریگننٹ ہوتی تھی, یا پھر یہ کہ نیو بورن, جن کے جو مدرس ہوتے تھے, جن کے نیو بورن بیبیز ہوتے تھے, وہ جو خاتون کھلے سڑک کے نیچے فلڈ کی وجہ سے پڑی ہوئی ہوتی تھی, ہائی ویز کے قریب یا کیکر کے درختوں کے نیچے, ان کی یہ سارا جو ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ بیچاری ان کے ساتھ آتی تھی. اور جس ٹائم پہ مجھے فیل ہوتی تھی کہ جب ہم بھی مدد کرنے آ جاتے تھے نا, تگڑے تگڑے آدمی, تگڑے تگڑے جوان لڑکے آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے, یہ آخر میں جا کے لائن میں کھڑی ہوتی تھی, اور اس کی باری ہی نہیں آتی تھی, چینا جھپٹی شروع ہو جاتی تھی. سب سے زیادہ یعنی کلائمیٹ سے جو افیکٹیز ہیں وہ خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, بیمار ہیں, جو اسپیشل افراد ہیں ود اسپیشل ایبلٹیز ہیں وہ ہیں. لیکن جب مدد کرنے کی باری آتی ہے تو ان کو دھکے پڑ جاتے ہیں اور وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہوا کہ سب سے زیادہ جب آپ گھر بار چھوڑتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں, دو طرح کی کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن ہے. ایک ہو رہی ہے کہ جب اچانک سے آپ کے سر کے اوپر سیلاب آتا ہے یا کوئی ایسے ایکسٹریم ویدر ایونٹس آ جاتے ہیں اور آپ کو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے جو کانسٹنٹ پاکستان میں اس وقت کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن سٹارٹ ہو چکی ہے, اور اس میں ہم نے مظفر گڑھ میں ہم نے صحرا کے اوپر جو ہم نے اپنا ایک فرسٹ ایک ایس ڈی پی آئی نے ہمارے ساتھ بھی, ہم بھی اس میں تھے, ہم نے ایک وہ جس کے اوپر وہ کروایا ایک پائلٹ پروجیکٹ کہ جو ہمارے ٹبے سوکھ رہی ہیں, جو صحرائی لوگ ہیں یہ شہروں کا رخ کر رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو بے آواز ہیں, جن کو کوئی مدد نہیں مل رہی ہے, وہ بیسکلی کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن سے گھر کی خاتون ہے, اس کے بچے ہیں. کہ ایک تو وہ کھلا آسمان تلے جائے گی, اپنا گھر بار چھوڑے گی, اس کی چادر, چار دیواری, عزت, پرسنل اس کی جو ایک نیڈز ہیں خواتین کی, وہ جس کو ہم جینڈر ایکویلٹی کہتے ہیں یا جینڈر امبیلنس, جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے, تو وہ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن. اور میں نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کی وجہ سے دنیا نے ہمیں ایکنالج کیا, یو این ایف نے ہمیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہوسٹ کرنے کا 5 جون کو انہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا. ایگزیکٹلی, اور وہ 10 سال کا کہ لانچنگ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن یا ڈیکیڈ آف وہ ہے, وہ بھی ہمارے ملک کے اندر سے پرائم منسٹر صاحب نے کیا. لیکن اس میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنے اسپیچ میں کہا کہ ان خواتین کی, ان ولنریبل سیکٹرز آف سوسائٹیز کی کلائمیٹ انڈیوس مائیگریشن کے اوپر آپ ہی بات کر سکتے ہیں. آپ اس کو ساؤتھ ایشیا آپ لیڈ کریں, کیونکہ یمنا اور ممالک سمیت پاکستان کے اندر شامل ہو چکا ہے. اور یہ جو کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن ہے, یہ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی سے سب سے بڑا خطرہ ہے. زرداد صاحب, ایک اور انیشیٹو کا آپ نے ذکر کیا, ہم بہت خوش ہو گئے تھے کیونکہ ہم جیسے انوائرمنٹلسٹ بہت خوش ہوتے ہیں اگر انیشیٹو کے حوالے سے بات کریں. ہم پروگرامس سے بہت کرتے ہیں, اویئرنیس کیمپینس ہیں, میسو پلانٹیشن کیمپینس ہیں, پروگرامس ہیں, لیکن اکیڈیمیا کا حصہ بنانا کلائمیٹ چینج کو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور ایچ ای سی اس پر کام بھی کر رہی ہے. وہ ایفرٹ ان کی طرف سے آپ کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی بات کریں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ T20 پروگرام کو ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے, بل اپروو کروائیں گے, تو وہ 10 درخت لگانا ماسٹر کے اسٹوڈنٹس, گریجویشن کے اسٹوڈنٹس, اور پھر ان کو 20 مارکس گرین مارکس دیے جائیں گے. وہ پروگرام کہاں تک پہنچا ہے؟ ایکچولی میرے ذہن میں ایک بل تھا کہ میں ایز پارلیمنٹیرین اور ایز اے کلائمیٹ چینج منسٹر
میں اپنی کیا کنٹریبیوشن کر سکتی ہوں. اس میں ہم نے ایک ڈیٹا نکالا. ایک ڈیٹا یہ تھا کہ جب جو لوگ ہم سے پہلے کالجز میں پڑھتے تھے یا جو ہمارے ساتھ کے لوگ پڑھتے تھے, ان کو NCC کے مارکس ملا کرتے تھے. ان کو ایکسٹرا اپنے وہ NCC کا وہ جو کورس کرتے تھے 20-25 دن کا, تو ان کو نیشنل کریکولم میں مارکس ملا کرتے تھے, جو وہ آگے جب ڈگری میں جاتے تھے تو ان کے ایڈیشنل مارکس ہو جاتے تھے. فرینچ پڑھنے کی بھی ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہے, کالجز کے اندر اس طرح کے ڈفرینٹ انیشیٹیوز آتے رہے ہیں. اب ہم 2 جگہوں پہ کام کریں, ایک 1122 کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جس طرح نیشنل ڈیفینس ہے, یہ اسی طرح جو ہمارے یہاں ایک دم سے ڈیزاسٹر آنے ہیں, اس میں ہمارے یہاں بیسکلی ہر پاکستانی کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے ریسکیو کے ٹائم پہ کرنا کیا ہے. یعنی کہ اچانک سے ہمارے یہ جب جیسے ہمارے آپ کو پتہ ہے مری کے اندر ایک دم سے جب ایکسٹریم ویدر ایونٹ آیا, برف باری جو ایک نیچرل فینامنا جو لوگ خوبصورتی دیکھنے کے لیے گئے, وہاں پہ وہ اسٹارم کے اندر چینج ہو گیا اور ہم اکوپڈ نہیں تھے کہ ہم نے کیا کرنا, اور 22 لوگ اپنی جان سے چلے گئے. ایک یہ کہ ہمارے یہ ایک بل کے اوپر میں میری بات بھی ہوئی ہے ڈاکٹر رضوان کے ساتھ, یہ ہم ایک پروونشل لیول پہ لے کر آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے ہر سالانہ گریجویٹس آتے ہیں, اگر وہ BSc آنرس کا کورس کرتے ہیں یا وہ اپنی کوئی ڈگری لیتے ہیں, تو اس کی گریجویشن لیگیسی کا بل کہ ایک تو ان کو آنرشپ فل ہو, دوسرا یہ کہ یہ والنٹیئرلی, اب پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج سے لڑنا والنٹیئرشپ نہیں ہے. ہم کوئی احسان کسی کے اوپر نہیں کر رہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارا گلوبل وارمنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ ہم سب زیادہ افیکٹڈ ہیں, تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو ایک گریجویشن لیگیسی بل کے اندر لے کر آ جائے. بل جو ہے وہ ڈرافٹ ہو چکا ہے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ چکا ہے, لا ڈویژن سے وہ ویٹ ہو کے آ چکا ہے. پہلے اس کو T20 کیا تھا کہ 20 درخت لگانے, بٹ HEC تھاٹ کہ 20 بہت زیادہ ہے, تو پھر اس کو T10 کر دیا. دوسرا فلیکسیبل ہم نے رکھ دیا. انہوں نے کہا, HEC نے مجھ سے کہا کہ 10 مارکس یا 20 مارکس تو بہت زیادہ ہیں. پھر وائس چانسلرس کمیٹی ہے جو پڑھیں گے کم, درختوں پہ زیادہ دھیان دیں گے. ایگزیکٹلی, تو جو انہوں نے کہا کہ جو وائس چانسلرس کمیٹی ہے شفقت محمود صاحب کے انڈر ہے, تو ان کی تو خیر اپنی ایجوکیشن کی بہت اچھی ریفارم ہے. ون یونیفارم سلیبس جو مدرسے کے بچوں کو بھی انہوں نے ایک اس میں کھڑا کر دیا کہ تمام بچے ایکول گراؤنڈ پہ ان کو اپرچونیٹیز ملے اور ایک جیسا سلیبس پڑھے. تو اس میں انہوں نے میری بات کو سمجھا, انہوں نے اپنے وائس چانسلر کمیٹی میں اس کو پٹ کیا. میرے ان سے پراپر تمام پاکستان کے وائس چانسلر کے ساتھ میری بریفنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, کویسچن اینڈ آنسر ہوئے. دے اپرووڈ. اچھا, دے اپرووڈ. لیکن چونکہ یہ ہم صبح میں بھی لے کر آنا چاہتے ہیں, ہم سائملٹینیسلی چاہ رہے ہیں کہ جب یہاں سے یہ سٹارٹ ہو بل, یہ وہاں پہ ایز اٹ از ہم اس کو دیکھیں. ہمارے پاس تو کوئی اتنے کالج اور اسکول نہیں ہے اسلام آباد کے اندر. ہر پروونس میں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے کالج ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں جو ایک یونیورسٹی ہے, اس کے جو گریجویٹس نکلیں گے یہ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا. تو ابھی ہم نے سمری بھجوائی ہوئی ہے, صبح سے اس کے اوپر بڑے پازیٹیو کامنٹس آ رہے ہیں. انشاءاللہ ود ان سم ڈیز یو ول سی اسٹینڈرڈ کمیٹی سے یہ اپروو ہو جائے گا, اور یہ آپ کو بل جو ہے. اور بائی دا وے جب میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جب یہ آئیڈیا دیا, ہی ریئلی لائکڈ اٹ, کیونکہ اس سے ہمارے دیکھیں جو کلائمیٹ ہے نا, اس سے سب سے زیادہ متاثر آگے آنے والی نسلیں ہونا ہے. دیکھیں ہنا آپ کیا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایک تباہ پاکستان ملے ان ٹرمز آف کلامٹی, ڈیزاسٹر, فوڈ انسیکیورٹیز والا, کہ اس میں پانی کی ایک ایک بوند کو جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ ترسیں, یا پھر ہمیں ایک ایسا سیف پاکستان چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے جس میں فوڈ سیکیورٹیز موجود ہوں, جس میں کلائمیٹ. ایگزیکٹلی, تو یہی بچے جب اس کی اپنی گریجویشن لیگی کے ساتھ اس کی اونرشپ لیں گے, اس کی آبیاری کریں گے, پھر اس کے بدلے میں ان کو مارکس ملیں گے, یہ ایک اونرشپ ہوگی. یہ ہم چاہ رہے تھے. آپ نے انیشیٹو کا ذکر کیا, ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے سر انجام دی, اور وہ یہ تھا پلاسٹک بیگ پر بین. ہم نے دیکھا کافی متحرک رہے ڈپارٹمنٹس اور کام بھی ہوا. اسلام آباد میں کسی بھی مال میں جائیں, کسی بھی شاپ میں, تو پلاسٹک بیگ پر بین تھا, کپڑے یا کاغذ کے بیگ یوز کیے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کیوں پرولونگ نہیں ہوئی, اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رہا, لا اینڈ انفورسمنٹ کا ایشو کیا ہے. کیا دوبارہ آپ اس طرف آئیں گے کہ اس پہ بین کی بات ہو؟ دیکھیے ہنا, جب میں یہ 50 بلین بیگز کی یوٹیلائزیشن پاکستان میں ہر سال, 86% پلاسٹک مس مینج رہتی ہے, ماحول کو آلودہ کر رہی ہے. پاکستان تو ہے تو جنت کا ٹکڑا اور بہت خوبصورت ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ پولوشن ہے ہی پلاسٹک پولوشن. ابھی تو اس کے اوپر بھی ایئر کوالٹی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح ہمارا اسموک کی ایشو کی وجہ سے جو ہمارا ایئر کوالٹی شہروں کے خراب ہو گئے اور ان بریدیبل ہو گئے. لیکن جو ایک سب سے بڑا پاکستان کا ایشو ہے کہ آپ کو دریاؤں میں, ہمارے پارکس میں, اور ہمارے جو نیچرل
اگر ماؤنٹین ایریاز پہ جائے اس پہ جائے آپ کو ہر جگہ شاپنگ بیگ لہراتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کو گن جو ہے وہ نظر آئے گا, باٹلز آپ کو نظر آئیں گی. یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کیبنٹ سے اپروو کروایا کہ جی ہمیں پلاسٹک بیگز بین کرنا چاہیے. یہ کلین گرین پاکستان کے انڈر یہ تھا, اور یہ 2019 میں 14 اگست کو ہم نے یہ SRO جاری کیا کہ جیسے جشن آزادی پاکستان ویسے پولیتھین سے آزادی, کہ آپ ایک پولیتھین کا بیگ استعمال 3 منٹ کے لیے کرتے ہیں لیکن 12 سے 14 سال وہ انوائرمنٹ کے اوپر بوجھ رہتا ہے. اور ہم پچھلے 20-25 سال سے بہت ہی پولیتھین جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اور شاید ہمیں اس کا ایزی وے نظر آتا ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو جب اس کو کیا لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا ہمارے ساتھ لوگ آن بورڈ ہوئے, لوگوں کو سمجھ بھی آئی. دیکھیے نا بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, یہ ہمیشہ رہے گا. اس میں جنہوں نے لفافے بنانے, پولیتھین بنانے, ایک وہ آئیں گے. دوسری سائڈ پہ لوگوں کا بیہیویئر چینج ہے. ہم نے دیکھی اس کے سیکنڈ اس میں ہم نے ایکسٹینڈیڈ جو اس کا یوزر ہے ہم نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ 5,000 10,000 جس کے ہاتھ میں پولیتھین بیگ ہے آپ اس کے اوپر جرمان لگائے. ہوا ایشو ہمارے کیا کہ جس طرح یہ فل تھروٹل 100% جا رہا تھا, تھوڑا سا اس میں جو نرمی آئی یا تھوڑی کمی آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ پینڈیمک کی وجہ سے چھوٹی گروسری سٹور, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا بھی کہ ہم نے پاکستان کو بند نہیں کرنا, ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن ضرور کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو پینڈیمک کے اندر بند نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیوریج لے گئے ہمارے چھوٹے دکاندار. لیکن ابھی ہم نے دوبارہ سے اس کا ایک پورا میکانزم بنا لیا ہے. بیسکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ جو جیسے ہماری منسٹری ہے یا EPA ہے یا اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ ہے, بیسکلی تو ہماری اپنی ایک فورس ہونی چاہیے جو امپلیمنٹیشن کر سکے. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ہم انتظامیہ کے ماتحت ہیں, ہمیں ایک جج چاہیے, ہمیں ایک پولیس والا چاہیے, ہمیں ایک اسسٹنٹ کمشنر چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر یا DC نے اپنے شہر کے لا اینڈ آرڈر کو بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ سے ایسی چیز ہوگی. بہتر ہے, اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہے تو یہ پرسنل بیہیویئر. جی, کیونکہ بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا ہے, دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. اور کلائمیٹ چینج سے ریلیونٹ ان لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ PM عمران خان خود بہت ایکٹیو ہے اس چیز کلائمیٹ چینج ایکشن کو لے کر. آپ نے بڑا زبردست اور ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. پاکستان میں جو بڑا مسئلہ آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں پانی کا مسئلہ ہے. پانی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کو مینیج کرنے کا مسئلہ ہے, مس مینجمنٹ آف واٹر. اٹ از ناٹ اباؤٹ واٹر کرائسس. تو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کوئی پاکستان میں, تو اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ کیونکہ اٹس بین 2 years ناؤ بارش ہوتی ہے اس پانی کو مینیج نہیں کیا جاتا, اربن فلڈنگ اور اس طرح کے ایشو سامنے آتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک طرف تو پاکستان میں خشک سالی اور قحط سالی ہے. بالکل. تھر میں غذائی افلاک سے قحط سالی سے 450 بچے سالانہ, اس میں خیر پولیٹیکل ایشو بھی ہے سندھ کے اندر, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. اور بلوچستان کے اندر ہمارا گراؤنڈ واٹر 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا, یعنی کوئی چیز اگ ہی نہیں سکتی, کوئی سبزہ ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کا گزارا ہے وہ پھر کس چیز کے اوپر ہوگا, وہ سروائیو کیسے رہیں گے. پہلے لوگ اگر آدھے صحرائی ہیں یا اگر وہ نومیڈکس ہیں یا وہ اپنے جو ہے وہ لائف سٹاک کے اوپر گزارا کرتے ہیں, تو مزید اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ تلاش میں کہاں پہ جائیں گے. دوسری بڑی بات یہ کہ لاہور جیسے شہروں میں جہاں سے 50 فٹ پہ یا 100 فٹ پہ پانی تھا, وہ 350 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے. اور پانی اتنا ہی ہے, ہماری آبادی بڑھ گئی ہے. ہماری آبادی ہم نے جب 21 سال کے بعد سنسس کرا, ہم ایک دم سے 23-22 کروڑ کے اوپر چلے گئے. ریسورسز اتنے, ہم بہت زیادہ پھیل گئے ہیں. فرسٹ ہمارا فینومینا, سیکنڈ ہماری پریکٹسز بہت کرپٹ ہیں, ہم شدید پانی ضائع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان ان ممالک میں سے جو سب سے زیادہ پانی ویسٹیج کرتا ہے. کلین ڈرنکنگ واٹر سے ہم کپڑے دھوتے ہیں, کلین ڈرنکنگ واٹر سے جو ٹیپ والا ہوتا ہے جو ہم پی سکتے ہیں اس سے ہم گاڑیاں دھوتے ہیں, گیراج دھوتے ہیں. یہ کہیں اور پر نہیں ہوتا. بے شک نل کے کھلے گاڑیاں دھوتے, نل کے کھلے میں. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ آئیڈیا دیا کہ میں گراؤنڈ اس کے اوپر لیول کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں. کہ بات یہ, اگر آپ امیر ہیں اور آپ اپنے گھر میں ایک پورا فلٹریشن پلانٹ لگا سکتے ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں, لیکن آپ ساتھ والے ہمسائے کو اور علاقے کے تو ایکوا فر کو ختم کر رہے ہیں نا, آپ واٹر ریزروز کو تو ختم کریں. ایک بوٹل کی پیٹ بوٹل کے پیچھے آپ کتنا بوٹل جو ہے وہ بیوریجز کمپنی ویسٹیج آف واٹر ہے وہ ضائع کر دیتی ہیں. تو میں نے کہا کہ جی واٹرا کے نام سے واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی, کیونکہ پاکستان میں گراؤنڈ واٹر کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی پرائسنگ نہیں ہے, جس کا جدل واٹر از فار فری. اور 2005 کے بعد پاکستان واٹر سٹریس لائن اور واٹر اسکیرسٹی لائنز کراس کر چکا ہے, اور اگلی آنے والی آپ کی لڑائیاں پانی کے اوپر ہوں گی, ٹینکر مافیا کے اوپر ہوگی, پانی کے اوپر ہوگی کہ لوگوں کو پینے کا, اور کتنے لوگ جو ہے وہ بوٹل واٹر جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور انقلاب جو ہے وہ آپ کے فلٹریشن پلانٹ سے نہیں آنا جب تک آپ کا ٹیپ واٹر سے ہی نہیں ہو.
اور ایک جگہ پہ پرسنگ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹیوب ویل لگاتے ہیں, جب وہاں سے پانی سوکھ جاتا ہے 8,000 کے قریب تو صرف بلوچستان کے اندر یا اس سے بھی زیادہ آپ کے کسی ٹیوب ویل کے اوپر میٹرنگ نہیں ہے. اور اب جو لوگ بل نہیں دینا چاہتے, سولر کا ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. سولر انرجی کے ساتھ جو ہم اپنے ٹیوب ویل چلاتے ہیں یا ہم اپنے واٹر فلٹریشن پلانٹ چلاتے ہیں, وہ ہے تو بڑا سسٹینیبل ماڈل کہ آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا, لوگوں کی جیب کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, اور آپ کو کلین ڈرنکنگ واٹر بھی دینا پڑے گا. لیکن جب پرائسنگ نہیں ہوگی, جب میٹرنگ نہیں ہوگی, تو پانی جتنا مرضی ضائع ہو جائے, اسپیشلی ٹیوب ویلز کے ذریعے. تو یہ واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی کی سمری میں نے پی ایم صاحب کو بھجوائی, ہی ریلی لائکڈ اٹ. صبح کو ہم نے بھجوائی کیونکہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر بہت پازیٹیو رزلٹ ہے, سوائے اس کے کہ ہماری جو واٹر منسٹری, کیونکہ واٹر کی اسٹیک ہولڈرز ہیں تو وہ ود کولیبریشن چلتا ہے کام. ان کا شاید خیال یہ تھا کہ یہ ان کا آئیڈیا, ان کو یہ کرنا چاہیے. میں نے کہا جی آپ کر لیں, میرا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, کیونکہ یہ میں نے بھی تو یہ آئیڈیا کالج کے پروفیسرز کے ساتھ ڈیولپ کیا تھا. ہمارا لنک یہ آئیڈیا امپلیمنٹ ہو جائے انشاءاللہ. اب وی آر ہوپنگ. لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا کام ویژن دینا ہوتا ہے, ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہوتا ہے. میری دور حکومت میں, اور اس سے پہلے نہیں ہوا, میں جب اسٹیٹ منسٹر بنی ہوں, پرائم منسٹر عمران خان کا یہ سارا ویژن ہے, منسٹر انچارج بھی وہ ہیں. جب ہم نے کلین گرین پاکستان شروع کیا, ہم نے 10 بلین ٹری سونامی اسٹارٹ کیا, پلاسٹک بیگز بن ہم نے اسٹارٹ کیا, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہم نے کیا, ہم نے اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کو اب آپ دیکھیں لیپرڈ زون جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا, ایگزیکٹلی. ہم نے جو اپنے 23 نیشنل پارک ہم نے کیے, ہم لوگوں نے جو اپنی ای ویکل پالیسی کے اوپر کام کیا, ہم نے سولر انرجی کے اوپر کام کیا, ایک اور پروجیکٹ جی انرجی ایفیشینٹ اسٹروک کے اوپر میں نے کام کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ریچارج پاکستان بھی, یہ تو ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ بہت میگا پروجیکٹ ہے, کہ جب ہم جیسے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے ویژن دینا ہوتا ہے, ٹیکنیکل لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب تک دونوں کا اچھا کمبینیشن نہیں ہوگا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن 3.5 سال کی پرفارمنس میں اتنے فلیگ شپ پروگرام جو 70 سال میں نہیں ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ منسٹری اچھا کام کر رہی ہے, اور اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے. ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ پہلے تو 70% پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, اب بچے کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ زرداد صاحبہ فار یور ٹائم. آپ نے اتنے زبردست انداز میں سارے انیشیٹیوز کا ذکر کیا. تھینک یو فار یور ٹائم. آئی تھنک آپ نے ذہنہ یہ بھی ضرور کنکلوڈ کرنا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے پنجاب میں 8 سے 9,000 تمام بھٹوں کو ہم لوگ زگزگ ٹیکنالوجی پہ 100% کنورٹ کر دیا ہے. یہ بھی ہماری دور حکومت میں پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ جو بھٹوں کی وجہ سے ایک تو کراپ ریزلٹ بڑا زبردست انیشیٹو. آپ سے ڈیٹیل ملاقات ہوگی اور دوبارہ بات کریں گے تمام انیشیٹوز پہ. تھینک یو فار یور ٹائم. آئی تھنک پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.